बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ कालेदम तंजीमों से वाबस्ता दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इन दहशतगर्दों में चूँकि उनके कई फील्ड कमांडर्स भी शामिल थे, तो तहकीकात के दौरान उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात में एक बड़ा अहम इंकशाफ ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके कैंपों में ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उन कैंपों से निकल कर कौमी दायरे में शामिल हो जाएं, और इन लोगों को वहाँ पे उनके कुछ कमांडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो थोड़े से साजगार बन जाए, क्योंकि उनको ये खदशा है कि अगर वो किसी प्लानिंग के बगैर वहाँ से जाते हैं कौमी दायरे में शामिल होने के लिए, तो ये खदशा है कि उनकी जान को जो है नुकसान पहुँच सकता है, उन्हें वहाँ पे मारा जा सकता है। और उनको ये धमकियाँ दी भी गई हैं, क्योंकि जो इंकशाफ सामने आया है उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने इनको ये बताया है कि जो कुछ खदशात उनके थे, उसके तनाजुर में उनको कुछ इतलात ऐसी मिल गई थी कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हकायक जान गए हैं कि ये बलोच कौमी काज के नाम पर किस तरह लोगों को वरगला कर भारतीय जो स्पॉन्सर्ड नज़रिया है उसके ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ुद तो वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की यूथ को, बलूचिस्तान के मुकामी लोगों को अपने नाम निहाद एजेंडे के तहत वो इस्तेमाल करके उनकी जानों से वो खेल रहे हैं। तो इस अहम इंकशाफात ये इंकशाफात जो सामने आए हैं, इन इंकशाफात के बाद अब आगे जो सूरत हाल है वो किस तरह बनने जा रही है, आज के पॉडकास्ट में एक तो हम इसका कुछ अहाता करेंगे, और कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर खचक साहब, उनकी जानिब आते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो तहकीकात भी हैं उनमें कुछ कमांडर्स ने ये इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ जो फरारी कैंप हैं दहशतगर्द तंजीमों के, उन कैंपों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि वो कौमी दायरे में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो उनके हक़ाइक़ से वो अभी उन्होंने आगाही हासिल कर ली है। उन्हें पता चल गया है कि ये न बलोच कौमी काज है, न कोई और ऐसी चीज़ जिसमें वो कौमी नारे लगाए जाते हैं। असल में ये एक जंग है जिसको वो लोगों के ईमा पर लड़ रहे हैं, और उनको वहाँ से डॉलर मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, यूरोज़ में उनकी फंडिंग की जाती है, दीगर करेंसीज़ में, इंटरनेशनल करेंसीज़ में। तो उनकी ज़िंदगी तो ऐशो इशरत की गुजर रही है, लेकिन बलोच यूथ को, हमारे मुकामी लोगों को वो वरगला कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अब हमारे आम लोग तो उनके इन अज़ाइम से वाकिफ़ हो चुके हैं, तो अब ये जो पहाड़ों में लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनके हक़ाइक़ जान गए हैं, जान रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो जो कौमी दायरे हैं उसमें शामिल हो जाएं। जी देखें, ये जो है हमेशा होता हुआ है। इनके जो भी शख्स इनकी मतलब इस मकरू चेहरे से जब भी वाकिफ़ हुआ है, तो उसने वो अपनी गुज़री ज़िंदगी पर अफसोस भी किया है, माफ़ी भी मांगी है, और रियासत की तरफ आया भी है। लेकिन बदकिस्मती से फिर उन्हें टारगेट किया गया है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी अभी समझ रहे हैं, जो इनके आप कहें कि जो नौजवानों को यहाँ से वरगला कर लेकर गए थे कि जी पॉलिटिकल हमारे लिए सोशल मीडिया पर बात करें या एहतजाजों में, प्रोटेस्ट में, सो एंड सो, खैर उस पर मतलब इनके अंदरूनी जो हैं वो इतने इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से जो है उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं या इनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारे तरीक़ेकार अपनाए रहे हैं कि ताकि हम जो हैं ये अपनी कमज़ोरी जो है वो सामने ना ला सकें। अच्छा, इसमें बाबर साहब जो एक चीज़ और सामने आई है वो बड़ी अहम है। इतलात ये मिली है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे शोर ज़दा इलाके हैं, उन इलाकों में जहाँ पर ये इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, इतलात ये है कि उन इलाकों के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राब्तों की भी कोशिशें की हैं इनके सर्कल्स में। तो क्या ये जो राब्ते ये लोग कर रहे हैं उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है, या वो हक़ाइक़ जान गए हैं? क्योंकि सूरत हाल तो जो सामने आ रही है, जिस तरह आपने भी तस्दीक की कि लोगों पे अभी हक़ाइक़ आश्कार हो रहे हैं। देखें, हक़ाइक़ आश्कार हो रहे हैं ना। अब आप सरफराज बंगुलज़ई को देख लें, मतलब ये रिसेंटली हुआ है। इससे पहले गुलजार इमाम शंबे, इससे पहले बहुत सारे इस तरह हैं जो इनके मतलब मकरू चेहरे से जो है वो आश्कार हुए हैं, तो फिर वो वापस आए, अभी भी आ रहे हैं। इनके अच्छे भले कमांडर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, ईरान में बैठे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से जो है अब एग्जिट वे मिले
اس کام سے, اس دھندے سے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ اب جی یہ بندہ جو ہے بھاگنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سا مضبوط ہے, اس کے پیچھے کچھ چند ایک فٹ سولجرز ہیں, اس کے مطلب بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, تو اس کو تھوڑی سی لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لائک ایزا مطلب سمگلنگ کا جو پیسہ ان کو آتا ہے, جو بتا لیتے ہیں اس کا پیسہ, ڈرگس کے پیسے, مطلب ان کے مختلف طریقہ کار ہیں, اور ان کو جو ہے آن بورڈ کیا جاتا ہے. اب جس طرح چند ایک عرصہ جو ہے وہ یو بی اے جو ہے بالکل وہ اس کی کوئی کاروائی نہیں تھی, لیکن ابھی جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو کی گئی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان سے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے تھے. لوگ جب واپس آ رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی کس طرح ہو, تو ان کو فنڈنگ اسٹارٹ کر دی, ان کو پیسہ دینا اسٹارٹ کر دیا, ان کو ہتھیار دینا اسٹارٹ کر دیا, ان کو جو ہے مطلب ہر کاروائی کے اوپر جو ہے ان کو مطلب آپ کہیں کہ ایک بونس ملنے لگا ہے. اچھا, اس میں بابو صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی نا کہ یہ جو کوئٹہ میں خودکش حملہ ہوا تھا, جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ فرنٹیئر پاکستان نارتھ کے آفس کو ہٹ کریں, اس میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں دوسرا جو دہشت گرد ٹریس ہوا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس یہ کنفرم ہوئے ہیں کہ وہ افغانستان سے تعلق تھا اس کا. خوب یہ سہیل نام کا بندہ جو ٹریس ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ کیونکہ یہ دعوے تو کرتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ استعمال نہیں ہو رہے ہیں, تو اب تو ان کے لوگ نشاندہی ہو رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وردک صوبے سے اس کا تعلق تھا. دیکھیں 12 ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے 12 بتایا کہ یہ بندے مطلب باقاعدہ وہ جو ٹی ٹی پی کے تھے 160 سم تھنگ, مطلب وہ فگر ابھی مجھے وہ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے. وہ اسی طرح یہ افغانستان کے بندے آتے رہے, اور باقاعدہ طالبان کے جو ٹی ٹی اے ان کے باقاعدہ ان کے گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پچھلے یہ چند عرصے میں, میرے خیال میں ڈیرہ غازی خان کے ایریا. ابھی اسی طرح یہ محمد سہیل جو عرف خباب ہے, یہ فتنہ الخوارج کا جو یہ بندہ ہے, یہ ابھی کوئٹہ میں مطلب ہوا. تو اس سے تو واضح مطلب نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ صرف اب تو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اسی طرح جو ہے باقی دنیا میں بھی پھیلائے گا, اور دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک یہ اس طرح زمین مسلسل استعمال ہوتی رہی ہے دنیا میں ڈیسٹیبلائز, وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہے, وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. وہ اب صرف پاکستان کے لیے مطلب اب دکھ رہی ہے, باقی جب دنیا پر اثر پڑے گا اور دنیا کو لگے گی تو آپ لوگ دیکھ لینا. جس طرح ابھی تاجکستان میں وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا تھا, اسی طرح ایران میں جو ہے دھماکے ہوئے, ان کے ویئر اباؤٹ سارے جا کر جو ہے وہ چین جو ہے وہ جا کر کڑی افغانستان میں جا کر. اچھا بابو صاحب, ایک چیز اور ذرا کنفرم کیجیے گا, آپ تو چونکہ آپ کی جو پولیٹیکل ویژن ہے اس میں آپ کافی باریکی سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. بلوچستان میں ترقی کا یہ جو عمل جاری ہے, حکومت اقدامات کر رہی ہے, اور ان اقدامات کے حوالے سے ابھی ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ اقدامات جو ہیں اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, ان کی ترقی پہ توجہ دی جائے, اور کیسی ایسی چیزیں اور بھی ہیں. اب حکومتی سطح پر فنڈز ایلوکیٹ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ پی ایس ڈی پی کی بات کریں تو اس میں تو اگر جائزہ لیا جائے تو ایک ایم پی ایسے ہیں جن کو شاید 80-90 کروڑ روپے تک ملے ہیں. تو اب یہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ کیا آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ خرچ ہوئے ہیں؟ اس پر میں یہ کہوں گا کہ اس پر جے آئی ٹی بنے, اس پر تحقیقات ہو. اب دیکھیں میں اور آپ میں تو کھلی کتابوں میں بات اپنی سیدھی رکھتا ہوں. پہلے اگر ہوتا تھا 10% یا 15% جو منسٹر کا ہوتا تھا, ابھی وہ 15 جو ہے وہ 30% پر جا کر پہنچ گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو چھوٹے موٹے ٹھیکیدار ہوتے تھے تو ان کو بھی ٹھیکہ مل جاتا تھا. اب ان کو رنگ 1 لاکھ روپے دے کر ان کو کہتے کہ بھائی آپ نکل جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں, یہ ہماری اپنی فیملی کا ہی ٹھیکہ ہے. ایک سی این ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. مطلب یہ تلخ حقیقت ہے. اس میں جو سب انجینئرز ہیں, اس میں ایس ڈی اوز ہیں, وہ سارے جو ہیں ہمارے اپنے ہیں, جو بھی حلقے کا ایم پی ہے یا منسٹر ہے. مطلب تو اب تحقیقات کون کرے گا؟ مطلب چیک اینڈ بیلنس تو وہاں پر اگر روڈ ہے اس کا جو بھی گیج ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں کچھ ادارے تو ایسے ہیں نا جو کہ کام کر سکتے ہیں. میں ان کو ہی میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, میں ان سے ہی میں دست اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را بلوچستان جو ہے, بلوچستان کو مزید تباہی سے بچایا جائے. اب دیکھیں بیٹھ کر میں اور آپ دیوار پر بھی ایک اچھی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے, اچھی باتوں سے یہ بلوچستان نہیں چلے گا, کردار سے عمل سے چلے گا. یہ ہمارے ایم پی ایز اپنے حلقے میں نہیں جاتے, ان کو جو ہے وہ ٹھیکیدار, ان کے سارے جتنے بھی ایم پی ایز دیکھیں ان کے تو آگے پیچھے جی ٹھیکیدار ہی چل رہے ہیں, ٹھیکیدار ہی گھوم رہے ہیں.
عام عوام کو تو وہ ٹائم ہے ہی نہیں. ٹھیکیداروں کے کام ہو رہے ہیں, نوکریاں بھی ٹھیکیداروں کو بندوں کو ملیں گی, جو کیونکہ ٹھیکیدار جو ہے جی آپ کو چلاتا ہے نا. تو اب خدا رہا یہ نظام بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی, لیکن ابھی بھی آپ کوئٹہ کی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے, یا یہ جو روڈ جو یہ جس روڈ کو ہم مطلب بہت ہی خوبصورت, یہ جو میرے خیال سرکولر روڈ ہے, وہ جو زرغون روڈ کے ایریے میں جو آتا ہے, جو نیا روڈ بنا ہوا ہے, تو وہ جام کمال صاحب کے دور کا روڈ ہے. سریاب کا وہ جام کمال صاحب کا جو پل بن رہی ہے گائی خان چوک پر, وہ جام کمال خان صاحب کی ہے. مطلب یہ جو سبزر روڈ ہے یہ تو اسی ٹائم کا ہے. باقی اس طرح کی کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہوئی ہے؟ گیس یہاں نہیں ہے. میں باہر تو میں باقی ڈسٹرکٹس میں جاؤں گا نہیں, میں کوئٹہ, آپ بھی کوئٹہ میں, میں بھی کوئٹہ میں ہوں جی. گیس ہے نہیں, دن کو بھی گیس نہیں ہے, رات کو بھی 10 بجے, مطلب وہ تھوڑی وہ جو آتی ہے وہ بھی رات کو 10 بجے چلی جاتی ہے. پانی واسا کا تو سسٹم ہے ہی نہیں جی. پانی کا مطلب بورنگز لگے ہوئے ہیں اس پر. واسا نے آپ نے بات چھیڑی نا, واسا کے لیے تو کچھ لوگ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ واسا یہ ابھی کوئٹہ شہر میں تو گراؤنڈ ٹیبل بہت نیچے گیا ہے, زیر زمین پانی کی سطح بہت خطرناک حد تک نیچے گئی ہے. لیکن اس خطرناک حد تک نیچے جانے کے باوجود یہاں پہ دڑا دڑ لوگوں کو کک بیکس کی بنیاد پر جعلی طریقوں سے جو ہے لائسنس ایشو کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے غیر قانونی ڈرلنگز کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. دیکھیں واسا کے ٹینکر والے جو ٹویل ہیں ان کے لیے نیچے نہیں گیا. جو سرکاری ہمارے ٹویلز ہیں, جو ہم نے اپنے ٹیکس دے کر ہم نے عوام کو جو کیا دینی ہے, مطلب سروس دینی ہے, اس کے لیے پانی جی نیچے گیا ہے. ٹھیک ہے, بجلی جو ہے وہ بجلی کا نظام جو ہے وہ عوام کے لیے مطلب خراب ہو گیا ہے. لیکن جہاں پر جو ہے وہ دینی ہے تو وہ ریڈ زون میں تو جائے بجلی. میں مانوں جو لوڈ شیڈنگ باقی جو ایریاز میں ہو رہی ہے, سریاب میں ہو رہی ہے, باقی جگہوں پر ہو رہی. اب سریاب میں مطلب گیس, مطلب جو کیچی بیگ ایریا ہے, میرا گھر ہے وہاں پر تو گیس کا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کے ہاں باقی علاقے, اب میرا جو میرا ہوم ٹاؤن ہے ڈاڈر, ٹھیک ہے, وہ ادھر سر گیس آتی ہی نہیں ہے. مطلب گیس ادھر سے ہی گزر رہی, گیس آتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پائپ لائن جو ہے وہ تباہ ہو گئے. ہم نے اس پر احتجاج کر کے کوئی سننے والا ہے نہیں. آپ کی کون سی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کون سی؟ اور ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے, نکل رہے ہیں. بابر صاحب عوام باہر آنا چاہیے نا, عوام کو باہر آنا. دیکھیں ابھی آپ نے ایک تو یہ آپ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے منتخب نمائندے نہیں ہیں. اب اگر آپ کے وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا, لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ دیکھیں احتجاج کرنا چاہیے. عوام نکلے گی, ایڈمنسٹریشن جائے گی, یا وہ ایم پی اے تو بہت مشکل ہے. آپ نے کبھی کہیں پر بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنا بڑا جو ہائپ کریٹ کر جائے جس پر مین اسٹریم میڈیا آ جائے, تو پھر ہمارے کوئی کابینہ یا کچھ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. باقی اس طرح چھوٹا موٹا احتجاج جی وہ جا رہا ہے ایس ایچ او ان کے ساتھ مذاکرات کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ لوگ. ہاں اسی طرح مطلب گیس کا احتجاج ہے, ایس ایچ او جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. ابھی یہ کوئی سینس بنتا ہے کہ میں گیس کے لیے احتجاج کر رہا ہوں اور ایس ایچ او مجھ سے مذاکرات کر رہا ہے؟ میں گیس کے لیے احتجاج کر رہا ہوں جی اسسٹنٹ کمشنر, بھائی مجھ سے گیس انتظامیہ, مجھ سے وہاں کے حلقے کا ایم پی اے, مجھ سے مطلب کوئی اس طرح کا بندہ جو اس کے ساتھ جو ہے تعلق ہو. اس کا حل کیا ہے بابر صاحب؟ حل کیا ہے یار؟ اس کا حل یہ ہے کہ میرے خیال میں اب میں کیا کہوں, میں کہوں گا تو پھر وہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اس کا حل یہ ہے کہ مطلب جو ہمارے ادارے ہیں نا وہ ڈنڈا دیں, چاہے نیب ہے, چاہے اینٹی کرپشن ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, جے آئی ٹی بنے. مطلب یہ معاشی دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, بلا تفریق ہونا سر. یہ جو ہے یہ جو وائلنس والی جو وائلنس ہے نا, اس سے بڑی جو دہشت گردی ہوئی ہے, جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بڑے دہشت گردی ہے. ان کا جو ہے کیونکہ یہ سسٹم کو کوکھلا کر رہے ہیں. ان کو سسٹم یہ دیکھیں, آج لوگوں کو وہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں نا وہ انہی چیزوں پر جو ہے قائل کر رہے ہیں. اسی چیزوں کو دکھا کر, محرومیوں کو دکھا کر. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایم پی ہے جس کے مطلب ایک ایم پی جو مطلب مثال فار ایگزامپل, میں آج جو ہے میرے پاس جہاز کا ٹکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں ایم پی اے بن جاتا ہوں فار ایگزامپل, میں ایم پی اے بن گیا, اگلے دن جو ہے میں نے کراچی میں فلیٹ لے لیا, دوسرے دن میں نے روکو لے لی, چوتھے دن جو ہے میں نے جو ہے کوئی 10-15 تولہ سونا لے لیا. دیکھیں یہ میں آپ کو ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. خدا رہا ایک ڈیڑھ سال میں جن کے پاس مطلب کوئی اچھی کافی پینے کے مطلب
کیا نہیں تھے وہ بھی آج مطلب اللہ کا. اب جب ہم ان کو کہتے ہیں تو جی وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں مطلب ہمیں جو ہے تنگ کر رہا ہے, ہمیں کیا کر رہا ہے, مختلف الزامات لگائیں گے آپ کے اوپر. آپ جب بھی تنقید ہوئے ہیں, بلیک میلرز بھی ہوں گے, لیکن تنقید برائے اصلاح کے جب بھی بات کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی چیز کا لیبل لگا. بہت شکریہ بابر صاحب. تھینک یو. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان میں ترقی کے حوالے سے ہونے والے اقدامات اور انسرجنسی کے خاتمے کے لیے جو ہونے والے اقدامات ہیں ان کا مختلف زاویوں سے احاطہ کیا. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.